बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समा न्यूज़ के एक सीनियर एंकर हैं नदीम मलिक साहब। उन्होंने प्रोग्राम में ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो इमरान खान से मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि हम जत्थे को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, लिहाजा इमरान खान पार्लियामेंट में वापस जाएं और अपना जो सियासी किरदार है मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए वो अदा करें। पहली बात तो ये है कि इस खबर की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुज़ाकरात के हवाले से तस्दीक की गई है, ऐसी कोई खबर नहीं है जो नदीम मलिक साहब ने दी है। और नदीम मलिक साहब ने यह भी कहा कि जो बैकडोर राब्ते थे वो ख़त्म हो चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म कर दिए हैं। एक तो मैं ये कह दूं कि क्या डायलॉग जो हैं ये ख़त्म होते हैं, चाहे पीडीएम और अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ की आपस में जो सियासी जंग है ये भी चल रही है, तो ये ना सोचें कि जो बैकडोर राब्ते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। बैकडोर राब्ते चलते हैं जिनको हम खुफिया राब्ते, खुफिया मुज़ाकरात, डायलॉग्स होते हैं। पाक इंडिया जंग भी छिड़ी हो तो उसमें भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो मुज़ाकरात चलते हैं, डायलॉग्स होते हैं। जंग बंदी के हवाले से, सीज़ फायर के हवाले से मुज़ाकरात चलते रहते हैं, चाहे जंग ही क्यों ना छिड़ी हो। तो क्या सियासी पार्टियों के आपसी जंग या सियासी पार्टियों के से इस्टेब्लिशमेंट से जो तकरार है उसके हवाले से डायलॉग्स ख़त्म हो सकते हैं? डायलॉग्स चलते रहते हैं। इस न्यूज़ में कोई सदाकत नहीं है, जबकि नून लीग खुद भी ये एतराफ़ कर चुकी है कि जब उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तू तकरार हो रही थी, यानी कि इख्तलाफात चल रहे थे, तब भी उनके मुज़ाकरात हो रहे थे, तो तहरीक इंसाफ से कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये चीज़ हमने हमेशा नोट की है कि इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव, इदारों का झुकाव उस तरफ होता है जिस तरफ अवाम का होता है। यानी कि जिस तरफ अवाम होती है, जिसको अवाम पसंद करती है, लीडरशिप को, क़ियादत को, इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव भी उस तरफ ही होता है, क्योंकि अवाम इस्टेब्लिशमेंट का एहतराम करती है, उनकी राय का, और इस्टेब्लिशमेंट अवाम की राय का एहतराम करती है। पहले जो ये बयानिया इख्तियार किया गया था रिजीम चेंज से पहले, वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया कि अवाम में इमरान खान के लिए नफ़रत भर चुकी है, इमरान खान को अवाम अब इक़्तिदार में नहीं देखना चाहती, क्योंकि महंगाई थी, डीज़ल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे थे, कोरोना का दौर था, मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही थी, और ये इन्होंने भी कुछ अपनी तरफ से शोशे छोड़े थे कि किसी तरह जो है ना कोई बयानिया बनाया जाए और इस हुकूमत को चलता किया जाए। तो उस हवाले से शायद मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज थी। जैसे भी करके रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हालात कुछ और सामने आए, महंगाई डबल कर दी गई, डीज़ल पेट्रोल के रेट डबल हो गए, बिजली के रेट, खाने पीने की अशिया, और जो NRO2 मुकम्मल हुआ है, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए। तो जो पहले अवाम भी एक्सेप्ट कर रही थी वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन अमली तौर पर इन्होंने कुछ और करना था। केसेस ख़त्म करने थे, NRO2 मुकम्मल करना था, अपने मुकदमा जो 15-15, 10-10, 20-20 साल से चल रहे थे, और कुछ ऐसे मुकदमात जिनमें उनको सज़ाएँ होनी थी, फ़र्द जुर्म आयद होने थे, और सबसे बड़ा ख़तरा इनको ये था बकौल जवेद लतीफ़ के कि इमरान खान अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ लगाना चाहता था, क्योंकि इनको ख़तरा था कि अगर अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ लगाएगा या नई तकर्री अनाउंसमेंट इमरान खान के हाथों हुई तो फिर हम फंस जाएंगे, क्योंकि जो केसेस थे ज़ेर इल्तवा या जिन केसेस पर फ़र्द जुर्म ऐद होनी थी, तो उन जुराइम में इनको सज़ाएँ होनी थी, इन्होंने जेलों में जाना था। और ये भी जवेद लतीफ़ साहब कह चुके हैं कि जो जजेस थे इमरान खान ने नए तैनात करने थे, और अगर जजेस नए तैनात हो जाएं तो वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि जो केसेस पहले ही पेंडिंग पड़े हैं उनको निपटाया जाए। तो इनको ख़तरा था कि इनकी पूरी क़ियादत तो जेल में चली जाएगी, फिर इलेक्शन इमरान खान आसानी से जीत जाएगा, और फिर ये भी हो सकता है कि इमरान खान सदारती निज़ाम ले आए। ये नून लीग कह रही थी।
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رجیم چینج آپریشن کا منصوبہ بنایا. اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے جھوٹ بولے, عوام کو بھی بے وقوف بنایا, کیونکہ سلوگن جو تھا وہ مہنگائی مارچ تھا, مہنگائی مکاؤ کا. لیکن اب نہ وہ سلوگن رہا نہ وہ ان کا بیانیہ رہا, اس لیے اب عوام ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے. 17 جولائی کے بائی الیکشن اور یہ 16 اکتوبر کے بائی الیکشن, اس کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 80% تھا, یعنی کہ 80% لوگوں نے عمران خان کو منتخب کیا. عوام کو پتہ تھا کہ عمران خان نے جیتنا ہے اور ریزائن کرنا ہے, صرف ایک سیٹ رکھنی ہے, کوئی بھی MNA والی, لیکن عوام نے پھر بھی اس کو چوز کیا. تو اب ہمیں لگتا ہے اور ہمیں یہ امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ چکی ہوگی, اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں باریک بینی سے ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں, عوام کیا چاہتی ہے. ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں, تو انشاءاللہ ملک کے لیے اللہ پاک بہتر کرے گا. ایک اور بھی ہماری جو پاورفل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ میں بطور عام شہری یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ انسٹیٹیوشنز, پاورفل انسٹیٹیوشنز اور پبلک کے درمیان جو گیپ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو جو ہے نا ختم کرنا چاہیے. اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے نا خلا پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس سے کس کو فائدہ ہوگا. پاکستان کا تو نقصان ہے نا. عوام تو ظاہر ہے اگر ایک طرف عوام چل پڑے تو پھر اس کو واپس لانے میں کافی وقت لگتا ہے. تو اس معاملے پر ہماری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا بہت کوشش کی جائے. ایک چیز اور جو ہم نے دیکھی, کیونکہ سیاست کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں اس میں کودنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. اور جب سے مجھے یہ سیاست کو سمجھنے کا شوق پیدا ہوا ہے 2-3 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. ایک تو جس نے بھی جس سیاسی پارٹی نے اداروں سے ٹکراؤ کیا ہے وہ سیاسی پارٹی ڈی فیم ہو گئی ہے, عوام میں اس کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے, شہرت ختم ہو گیا. لیکن اس بار کچھ اور ہوا ہے, کچھ ڈیفرنٹ ہوا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے گیپ خلا اپوزیشن PTI اور اسٹیبلشمنٹ میں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اس سے تحریک انصاف ڈی فیم نہیں ہوئی. تو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے یہ, کیونکہ تحریک انصاف عوام میں جو ہے نا بہت پاپولر ہو چکی ہے, گھر کر چکی ہے. عوام اب تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ بھی دیکھنے والی مزید میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. ایک اور معاملہ ہے جو اسحاق ڈار اور اسحاق ڈالر. اسحاق ڈار صاحب کو محترم جناب شہباز شریف صاحب نے پھنسا دیا ہے, کیونکہ جب اسحاق ڈار آیا تو 8 روپے 10 روپے ٹوٹل کل ملا کے 15 روپے کے قریب ڈالر جو ہے نا ایک دم سے نیچے آیا. تو اس کو جو ہے نا روپے کی قدر میں اضافے کو اسحاق ڈار سے جوڑ رہے تھے کہ اسحاق ڈار کے آنے سے, کیونکہ ان سے اسحاق ڈار نے LCs روک کر رکھی ہوئی ہیں, کنٹینرز آ رہے ہیں لگ رہے ہیں, کیونکہ جو تاجر لوگ ہیں بیچارے وہ ادھر ان کے کنٹینرز رکے ہوئے ہیں, اور ڈالر کو مستحکم کرنے کے لیے اس کی جو ویلیو ہے وہ گرانے کے لیے جو ہے نا تاجروں کو LCs فراہم نہیں کر رہے. اور اس کا جو خطرہ ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جب ایک دم سے LCs کھلیں گی تو ڈالر 250 سے 300 تک شوٹ کر سکتا ہے, جس کا پاکستان کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے, پاکستان کے روپے کو. اور جو پاکستان کے جو قرضہ جاتے ہیں اس میں جو سود کی شرح ہے, سود ہے, اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو جب ڈالر گر رہا تھا تو اسحاق ڈار کی کامیابی تھی, اب دوبارہ ڈالر جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور اسحاق ڈار صاحب ڈالر کے نیچے آ رہے ہیں. تو اب اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کو سنبھالنا, اس کو کنٹرول کرنا میرا کام نہیں تھا, میرا کام کچھ اور ہے, یہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے. تو جب آتے ہی آپ نے بیان دیا کہ میں 25 سال سے IMF کو بھی ڈیل کر رہا ہوں اور معیشت کو بھی دیکھتا ہوں, ڈالر کو بھی دیکھتا ہوں, اور 10 روپے ڈالر میری وجہ سے گرا, تو اب یہ ایسا کیوں. ایک اور بات میں آپ سے کہہ دوں, یہ ایڈوانس نیوز ہے آپ کے لیے, اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, کہیں اور سے نہیں ملے گی. اسحاق ڈار صاحب نے حکومت کو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ چند ہی روز میں
عوام کے ہاتھ ہوں گے اور آپ لوگوں کے گریبان ہوں گے. سو لہٰذا کسی بھی طریقہ کار کے کوئی بھی طریقہ کار اپنا کر جنرل الیکشن اناؤنس کر دیں. اور یہ انتظار کر رہے ہیں اور یہ عمران خان کو چڑھا رہے ہیں کہ عمران خان لانگ مارچ کی کال دے اور اسی دوران ہم تھوڑا سا بحران پیدا کر کے ہم الیکشن اناؤنس کر دیں. اس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاسی موت مرنے سے جو ہماری سیاسی جو خودکشی ہوگی اس سے ہم بچ جائیں گے. ورنہ اگر عمران خان کال نہیں دے گا تو ان کو مجبوراً جو ہے نا سیاسی موت یعنی کہ جو پولیٹیکل سوسائڈ ہے وہ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے عوام پھر ان کے عوام میں جو تھوڑی بہت بچی ہوئی مقبولیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو ان کو چاہتے ہیں ابھی بھی جو ان کے فالوورز ہیں وہ پھر نفرت کرنے لگ جائیں گے. اس چیز سے بچنے کے لیے اب یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان جلدی کال دے, اس لیے اس کو چڑھا رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے اور تم آؤ تو صحیح, ہم تم سے نمٹ لیں گے اور مختلف قسم کے بیانات. یہ آنے والے وقت میں آپ کو دیکھیں گے. لیکن ہمارا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کی کال کو ابھی ڈیلے کرنا چاہیے عمران خان کو, پھر ان کا جو تماشا ہے وہ آرام سے دیکھتے رہیں. یہ خود ہی 10 دن 15 دن یا 20 دنوں میں یہ ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں. یہ میرا اندازہ ہے اور اندازہ تقریباً میرا 80% 90% انشاءاللہ سچ ہوگا. اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور عمران خان کے بیانیے کی, عمران خان کی جو فارن پالیسی تھی اس کی جو ہے نا حمایت میں ایک بیان دیا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہم جب بھارت روس سے ڈیزل اور پیٹرول لے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے, اور ہم نے امریکہ کو آگاہ کر. یہ دیکھیں ایک کیا آزاد قوم کسی سے آرڈر لینے کی محتاج ہوتی ہے کہ کہیں سے اشارہ آئے گا تو ہم یہ سٹیپ لیں گے ورنہ نہیں لیں گے. یہ ہے ہماری آزاد قوم. یہی ہیں وہ لوگ جو امریکہ کو پاکستانی قوم کا وینٹیلیٹر بولتے ہیں. اب امریکہ کو آگاہ کرنے کا کیا مقصد ہے, کیوں آگاہ کریں گے؟ آپ ملک کی ترقی کے لیے آپ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کریں آزادانہ طور پر. تو جب عمران خان کہتا تھا کہ ہم روس سے جو ہے نا ڈیزل اور پیٹرول لیں گے, اس سے اب پاکستانی عوام کو فائدہ 30% کم ریٹ پہ مل رہا تھا. شاید اگر مذاکرات ہوتے تو مزید 30 سے 40% بھی ہو سکتی تھی. اتنے ڈسکاؤنٹ میں پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول شاید گیس بھی مل سکتا تھا. تو اب ان کے پاس پیسے ہیں نہیں, ٹرینیں چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ڈیزل خرید سکیں. ٹرینیں بند پڑی ہوئی ہیں. مزید جو آنے والا بحران ہے دسمبر میں, گندم کا بحران, گیس کا بحران, یہ چیزیں اب اس حکومت کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہیں. اعتزاز احسان کا میں نے انٹرویو سنا, مختصر آپ کو بتا دوں اس کے جو بیسک پوائنٹس تھے. انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی میری ایک فیملی ہے, یعنی کہ فیملی نما گھر ہے, میں اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑ رہا. اور تحریک انصاف عمران خان میرے بہترین دوست ہیں, 40-50 سال سے جو ہے نا ہماری دوستی ہے. میں عمران خان بہت اچھا انسان ہے, میں پی ٹی آئی کو بھی جوائن نہیں کر رہا. یہ مختصر, کیونکہ ان کا جو پریس کانفرنس تھی وہ بہت بڑی تھی, لیکن بیسک پوائنٹس جو تھے وہ میں نے آپ تک شیئر کر دیے. سپریم کورٹ نے لانگ مارچ کے خلاف قبل از وقت کوئی بھی حکم دینے سے انکار کر دیا ہے. یعنی کہ وفاق کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ اس کو روکا جائے اور اس کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے جو ہے نا ہمیں حکم دیا جائے. اس طرح کے کوئی بھی مزید بھی کچھ جو ہے نا وفاق کی حکومت کی ڈیمانڈز تھیں جو سپریم کورٹ نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. ایم کیو ایم کے جو منتخب اراکین ہیں انہوں نے ایم کیو ایم کو, جو ایم کیو ایم چیئرمین ہیں, ان کو تجویز دی ہے کہ سندھ میں پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیں. یہ اندر کی خبر ہے. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ پیپل پارٹی تو ہمیں جیتنے دے گی ہی نہیں, اور تحریک انصاف جو ہے وہ نہ پیپل پارٹی کو جیتنے دے گی اور نہ ایم کیو ایم کو. ایک ہی صورت میں یہ جیت سکتے ہیں, دھاندلی. اور تحریک انصاف بہت جو ہے نا اسٹرانگ پارٹی بن چکی ہے. دھاندلی بھی جنرل الیکشن میں تحریک انصاف نہیں کرنے دے گی.
اگر انہوں نے دھاندلی کی تو مزید یہ پھنس جائیں گے۔ اس معاملے پر وہ تحریک انصاف سے اتحاد کر کے پیپل پارٹی اور نون لیگ یعنی پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس معاملے پر پیش رفت ہوں گی۔ عمران خان بھی ان کو ذہین انسان ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جو پارٹی میں موجود ہیں دھوکہ دینے کے لیے، ان سے خبردار رہیں۔ سرگودا یونیورسٹی میں خطاب کیا عمران خان نے، انہوں نے 2-4 باتیں اہم کہی ہیں کہ میں جلد ہی کال دوں گا اور میں چوروں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے چوروں کی حکومت قبول کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، یہ مجھے غلامی منظور ہی نہیں ہے، اور جلد کال دینے کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔